नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन और सामाईन, रमज़ानुल मुबारक की कुरान मजीद की नूरानी और रूहानी मजलिसों का सिलसिला जारी है। आज हम दूसरे पारे पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे पारे का एक ओवरव्यू, उस पर एक तायराना नज़र डालते हैं। दूसरा पारा शुरू होता है तो उसमें तहवील क़िबला का मज़मून आता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना गए हुए 17 महीने हो गए थे और उस वक्त तक आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ा करते थे। फिर हुक्म आया कि अब काबतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। ये बड़ी आजमाइश थी और इसमें उस वक्त के 4 ग्रोह को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया। मुसलमानों के लिए भी आजमाइश थी, उन्हें भी इसमें टेस्ट किया गया कि कौन रसूल की बात मानता है। मुनाफिकीन के लिए भी बड़ा मसला था कि उनकी हमदर्दियाँ ज़्यादातर यहूद से थीं, अब काबतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। यहूद भी ये एतराज़ उठाते थे कि क्या अल्लाह ताला की राय बार बार बदलती है, और मुशरिकीन अरब या कुफ़ार मक्का को भी ये पैगाम दिया गया कि अब चूँकि काबतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया है तो एक न एक दिन ये मरकज़ बनेगा मुसलमानों का। फिर उसके बाद उम्मत को अल्लाह ताला ने उम्मत वसत करार दिया और उसकी ज़िम्मेदारी बताई कि तुम बीच की उम्मत हो और तुम इंसानों पर गवाह हो। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो ज़िम्मेदारी है उसमें आजमाइशें आती हैं, तुम ज़रूर आजमाए जाओगे। फिर उसके बाद शरीयत का सिलसिला शुरू होता है। हलाल व हराम अकल में, खाने में क्या है उसका तज़किरा आया। फिर तौहीद की आयत आई जो इस्लामी तालीमात का कॉर्नर स्टोन है। फिर आयत बिर आई जिसमें आइडिया ऑफ राइटियसनेस ये दिया गया। लोगों के नज़दीक नेकी ये है कि कुछ रसूम की पाबंदी की जाए। बताया गया कि चेहरा इधर और उधर करने से नेकी नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव आइडिया दिया गया जिसमें फेथ भी है, एक्शन भी है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी भी है और पर्सनल कैरेक्टर भी है। फिर शरीयत के अहकाम आए हैं, मीरास की तकसीम का मामला, क़िसास की आयत, रोज़े की आयत, रिश्वत से ममानियत, हज के अहकाम, तलाक़ और खुला के अहकाम। इस तरह से शरीयत के बहुत से अहकाम दूसरे पारे में आते हैं। और दूसरा पारा जब ख़त्म होता है तो बनी इसराइल का वो वाक़या सुनाया गया जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया था और बनी इसराइल को फ़लस्तीन में एक बेहतरीन जगह मिली थी। इस पर ये पारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद हाउस ओपन है सवाल व जवाब के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा जो सवाल है वो है सूरह बकरा आयत नंबर 228, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू। इसमें मेरा सवाल यह है कि क्या जदीद तिबी तरीक़ों से फ़ौरी तौर पर हमल की तस्दीक मुमकिन होने के बावजूद इस्लाम में इद्दत की मुद्दत में कोई तब्दीली की गुंजाइश है? असल में ये सवाल तो फ़िक़्ह का सवाल है ना। कुरान फ़हमी से इसका रास्त ताल्लुक़ नहीं है, फ़िक़्ह का सवाल है। कुरान मजीद ने तो इंसानों को वो हिदायत दी है जो कि हर ज़माने में काबिल अमल है। यानी टेक्नोलॉजी मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, कहीं बहुत ही पसमानदा इलाक़े में है, तरक्की याफ्ता इलाक़े में है, सहूलतें मौजूद हैं, जानने की नहीं जानने की मौजूद हैं। ऐसी हिदायत है जो कि हर जगह उस पर अमल हो सकता है। अब ये एक अलग मसला है कि इस हिदायत में जो हिकमत है, जो इल्लत है, उसको बुनियाद बनाकर हम मतलब टेक्नोलॉजी से और जदीद सहूलियात से कितना फ़ायदा उठाएं, तो ये एक अलग मसला, ये फ़िक़्ह का सवाल है। तो ये हमारी मजलिस से सवाल का ताल्लुक़ नहीं है ना। कुरान मजीद ने जो बयान किया है वो ऐसी रहनुमाई है जो एक आम इंसान भी या किसी भी हालात में ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान उस पर अमल कर सकते हैं। मेरा सवाल है रिलेटेड टू आयत 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन।
تو اگر آپ طیب پہ تھوڑی وضاحت کریں کہ طیب حلال تو ہم سب کو پتہ ہے میتۃ والدم ولحم الخنزیری، لیکن طیب پہ، اور دوسرا جو نیکسٹ آیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہ شیطان جو ہے وہ یامرو بالسوء والفحشاء وان تقولون ما لا تعلمون، تو کیا کھانے کے ذریعے جو ہم طیب اگر یا حلال نہ کھائیں تو کیا شیطان اس سے فوڈ کے ذریعے ہمیں وہ سب سوء والفحشاء والمنکر اور ایسی باتیں کہلواتا ہے کہ جو ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ 4th آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو واٹ آر دا نان طیب جو رزق میں ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو طیب پہ تھوڑی وضاحت کر دیجیے. جزاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کے سلسلے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو دونوں کنڈیشن اس میں بتائے گئے کہ ایک تو حلال ہو کھانا، اور اس پر گزشتہ رمضان میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ ایک تو وہ جو سلاٹر کیے جانے والے اینیمل کا معاملہ ہے اس میں حلال جانور اور طریقہ حلال، یہ حلال وہاں ہے. اس کے علاوہ حلال کھانے سے مراد حلال کی کمائی ہو، یہ بھی ضروری ہے، چوری کا نہ ہو، جوا سے حاصل کیے ہوئے رقم سے نہ ہو، سٹا کھیل کر یا کسی اور طریقے سے حاصل کی ہوئی رقم اسے کھانا اس کے ذریعے سے یہ حرام ہے. تو یہ تو بہت صاف ہے حلال اور حرام. جہاں تک طیب کی بات ہے تو اس پر علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کی کوئی فہرست اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. حرام کی فہرست دے دی، جو ممنوع ہے قرآن میں اس کی فہرست ہے، باقی سب حلال ہے. باقی سب حلال ہے کا مطلب باقی سب انسان کھائے یہ ضروری نہیں ہے. اس میں انسانی فطرت، انسانی تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانور نہیں کھائے جاتے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جو حالانکہ فہرست میں نہیں ہے. قرآن کی فہرست میں بعض پرندے ہیں جو حرام ہیں، وہ سب تجربے سے ثابت شدہ ہیں، قرآن میں اس کی فہرست نہیں ہے. تو اسی طرح طیب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاء فرمایا. بعض علماء نے اس پر لکھا ہے کہ لاکھوں جو اسپیشیز ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، انسان نے ہر چیز کو کھا کر تجربے سے نہیں معلوم کیا کہ یہ کھانا صحیح ہے، صحت کے لیے مفید ہے، یہ کھانے سے زہر ہے یا نقصان ہے. یہ لاکھوں اسپیشیز کو کھا کھا کر اس نے تجربہ نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ یہ تمہارے کھانے کی چیزیں ہیں. جیسے جانوروں کو ہے کہ ہر جانور کو اپنے کھانے کی غذا معلوم ہے اور ہر چارہ وہ چگتا نہیں ہے. تو یہ طیب کیا ہے؟ جس سے ہمارے جسم پر مضر اثرات نہ پڑیں، ہماری صحت پر مضر اثرات نہ پڑیں، ہماری روحانیت پر مضر اثرات نہ پڑیں، اس سے نشہ نہ ہو. یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے اور طیب ہے. جہاں تک دوسری بات ہے، ہماری سسٹر کا سوال ہے، وہ یہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شراب، یہ جوا، یہ حرام کھانے، یہ سب شیطانی عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو بلندی عطا کی، عظمت عطا کی، اس میں یہ حلال کھانا اور طیب کھانا اس کے شایع نشان ہے. اس سے نیچے اترنا گویا کہ وہ اپنی عظمت سے نیچے اترتا ہے، اور شیطان کی خواہش یہی ہے کہ آدم کو جو عظمت دی گئی وہ عظمت کا وہ مستحق نہیں ہے، اس لیے اسے کسی طرح سے ذلیل کریں، پست کریں. تو حرام کھانے کھلانا بھی اسی کی اکساہٹ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جس کے ذریعے سے وہ انسان کی پوزیشن کو لو کرتا ہے. تو یہ جو دوسرا سوال ہے نا، تو اس میں اگر آپ حلالاً طیبہ والے حکم سے اس کو جوڑ کر دیکھیں گے دوسری آیت کو، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ سو سے، فحشا سے، حلال اور طیب کا کھانے کا کیا تعلق ہے. لیکن اگر اس کو آپ ولا تتبعوا خطوات شیطان سے جوڑ کر دیکھیں گے کہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کہ حلال اور طیب کھاؤ، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو، شیطان تمہارا دشمن ہے. تو شیطان تمہارا دشمن ہے تو کیا کرتا ہے؟ دشمنی کا اظہار کس طرح سے کرتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی دشمنی اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی وہ برائی کا حکم دے گا، کبھی بے حیائی کا حکم دے گا، کبھی اس پر ابھارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دو جو کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. تو یہ گویا کہ شیطان کا جو پورا انسان کے ساتھ دشمنی کا جو پورا شاخسانہ ہے یا پورا طریقہ ہے، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. تو پھر اس کا تعلق کھانے والی بات سے نہیں رہے گا،
بلکہ ایک مستقل شیطان کے سلسلے میں تعارف ہوگا کہ شیطان کیا کرتا ہے۔ میرا سوال آیت نمبر 179 سے ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو قاتل کو قتل کرنے میں کس کی زندگی ہے؟ مطلب یہ اس کی ذرا سا وضاحت ہو جائے، قصاص میں زندگی ہے۔ اصل میں قصاص کا مطلب کیا ہے؟ تو قصاص کا مطلب ہے برابری۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ قصاص کا مطلب ہے کاٹنا، تو قصاص کا مطلب گلا کاٹنا نہیں ہے، قصاص کا مطلب ہے برابری۔ تو یہ کہا گیا کہ وَلَكُمْ یعنی کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ جو قتلہ کا مطلب ہے مقتولین، تو مقتولین کے معاملے میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے معاملے میں برابری کو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور آگے پھر یہ کہا گیا کہ برابری میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل کے معاملات میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، جو بھی عمل ہوگا، اگر وہ برابری کے اصول کو مد نظر رکھ کر ہوگا تو اس میں یعنی یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، رد عمل کا سلسلہ، کسی کو زیادتی کا احساس نہیں ہوگا، کسی کو ظلم کا احساس نہیں ہوگا، اور جو انتقام کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈی ہونے کا موقع ملے گا، اس کو مزید بھڑکنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ قصاص کا مطلب برابری، کہ برابری کا رویہ اختیار کرو گے تو اس میں زندگی ہے، تو پھر دوسرا کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ جو معروف انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ برابری سے مراد اس کے بعد الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس میں جس آزاد نے اگر قتل کیا تو آزاد ہی سے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی قبیلے کے پرٹیکولرلی آپ ٹرائبل عرب کے پس منظر میں سوچیں کہ اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس غلام کے نتیجے میں اس غلام کے قبیلے، اس سے جو ملحق قبیلے ہیں، اس کے سردار کو مارا جائے تو یہ برابری نہیں ہوگی۔ تو غلام نے جو قتل کیا ہوگا تو سزا اس کی اسی کو دی جائے گی۔ عورت نے اگر قتل کیا ہے تو عورت ہی کو سزا دی جائے گی، مرد نے کیا ہے تو مرد ہی کو سزا دی جائے گی، یہ برابری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اس کا مطلب قرآن کی دوسری آیت میں، چونکہ قرآن کا طریقہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری جگہ مل جاتی ہے۔ قرآن نے کہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس میں معلوم ہوا کہ قتل کی اگر اجازت ہو جائے اور جو مرڈرر ہے، جو سینر ہے، اور جس نے زیادتی کی اسے سزا نہ دی جائے، سزا دو ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہے، یا قاتل کو جو ہے خون بہا دیا جائے گا۔ قاتل جو ہے مقتول کے ورثاء کو، جو قتل ہو گیا اس کے رشتہ داروں کو بلڈ کمپنسیشن دے گا۔ وہ کتنا بلڈ کمپنسیشن ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ گویا کہ دو اس کی سزا ہے، یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا یا اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو قرآن نے کہا ہے اس میں سماج کے لیے حیات ہے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے۔ اگر قتل کو اجازت عام ہو جائے اور قاتل کو سزا نہ ملے، جیسے کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، خود ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے، اور وہ کلنگ کرنے والا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو جب ایک قتل کرتا ہے تو شاباشی ملتی ہے، تو دوسرے قتل کی طرف آگے بڑھتا ہے، تیسرے قتل کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر وہ آفیسر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور اسی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو پھر اب معاشرے میں کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ معاشرے میں اگر جان کی سلامتی چاہیے تو قاتل کو فوراً سزا دی جائے، اس سے معاشرے کی زندگی باقی ہے۔ یہ عام انٹرپریٹیشن ہے۔ میرا سوال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ہے، الطلاق مرتان، جو طلاق 2 بار ہے، تو اس سے کیا مقصد ہے؟ ویسے تو لوگوں سے یہی سنا کہ طلاق 3 بار ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ الطلاق مرتان، تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ طلاق کی تعداد مطلب ٹوٹل تعداد کتنی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ 2 مرتبہ جب طلاق دی جائے گی، یعنی ایک بار طلاق، اس کے بعد پھر کسی موقع پر دوسری بار طلاق، تو 2 آپشن رہیں گے۔ ایک آپشن ہوگا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یعنی بھلے طریقے سے روک لیں، یا پھر تسریح بِإِحْسَان، کہ بہتر طریقے سے رخصت کر دیں۔
اور پھر اس کے بعد اگر طلاق دی جس کا ذکر آگے آیا ہے تو پھر وہ آپشن ختم ہو جائے گا، روکنے کا آپشن ختم ہو جائے گا. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے. تو اصل میں تو کل طلاق 3 ہی بنتی ہے، لیکن اس میں وہ طلاقیں جن کے بعد پھر روکنے کا آپشن ہے، رجوع کرنے کا آپشن ہے، وہ 2 طلاقیں ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے بتایا گیا کہ اگلی آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ آپشن ختم ہو جائے گا. میرا کویشچن ہے کہ آیت نمبر 191 میں اس کا ترجمہ ہے اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس آیت کا جواب ہم کیسے دیں اپنے نان مسلمس بھائی کو؟ وہ لوگ ان کے مائنڈ میں نا بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے اس آیت کے بارے میں. اور ایسے ہی آگے انٹر ریلیٹڈ ہے یہ آیت 194 سے کہ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر. تو پلیز اس کا آنسر بتائیں کیسے ہم ان لوگوں کو اس کا مطلب ان کو زیادہ ایکسپریس کر پائیں اس آیت کے بارے میں. یہ جو آیتیں ہیں وہ 2 اسٹیٹس کے درمیان اس وقت جو رسہ کشی تھی، جو ٹینشنز تھے، آپسی معاہدے تھے، ان معاہدوں کو آپس میں توڑا جا رہا تھا. تو ایک کی طرف سے زیادتی ہو رہی تھی تو دوسری کو بھی زیادتی کا جواب دینے کی اجازت دی گئی. تو غیر مسلموں کو صاف بتایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے، اگر ہمارے ملک پر کوئی ایگریشن کرے تو کیا کرنا چاہیے. تو ایگریشن اگر کریں تو اس کا جواب دیا جائے گا. یہ پولیٹیکل آیت ہے، یہ سیاسی معاملات کی آیت ہے. تو یہ اسٹیٹ سے متعلق ہے، چونکہ مکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا اور مدینہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا، اور دونوں اسٹیٹ کے درمیان ٹینشنز پائے جاتے تھے. تو اس پس منظر میں یہ ہے، اسلام چونکہ صرف ایک ریلیجن نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے، ایک ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے جس میں جو جنگیں بھی ہیں، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں صلح اور آشتی بھی ہے، جس میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی ہے. یہ سارے احکام قرآن میں آئے ہیں. تو اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک یہی کرے گا. اس میں ایک بات یہ نوٹ کریے کہ جو آیت نمبر 191 ہے نا، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو مارو. تو یہ آیت جو ہے دراصل حصہ ہے پچھلی والی آیت سے، مطلب جڑی ہوئی ہے آیت نمبر 190 سے. تو 190 میں کیا کہا گیا ہے؟ 190 میں کہا گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ اصولی ہدایت ہے. قرآن مجید میں جنگ کے سلسلے میں سب سے مطلب بالکل ایک اصول جو دیا گیا ہے وہ یہاں دیا گیا ہے اس آیت میں 190 میں. اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں ان سے تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور زیادتی مت کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ پورے قرآن مجید میں اس سلسلے میں سب سے اصولی رہنمائی یہ ہے. اس کے بعد اب یہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہیں تمہیں ان سے جنگ کرنا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ کیفیت پھر آگے بتائی گئی ہے کہ ان کو تم جہاں پاؤ وہاں قتل کرو اور جس طرح سے انہوں نے نکالا اس طرح سے تم ان کو نکالو، ہے نا. اور آگے پھر اور بھی بتایا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہیں کرو، لیکن اگر وہ وہاں پر بھی تم سے جنگ کریں تو پھر تم وہاں بھی جنگ کر سکتے ہو. تو وہ پھر تفصیلات ہیں کہ جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو، یہ اصول ہے. زیادتی نہیں کرنا یہ دوسرا اصول ہے. اور اس کے بعد پھر تفصیل مزید کہ اس میں اور کن کن شرطوں کا خیال کرنا ہے، کیا اس پر عمل کس کس طرح سے ہوگا، تو آگے پھر اس کی ساری تفصیلات ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ صاف صاف کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں بالکل اصولی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے تم جنگ کرو اور زیادتی مت کرو. تمہاری طرف سے کوئی اعتدا کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصولی بات ہے. یہ میرا سوال جو ہے اس پارے کا جو پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، آیت نمبر 143 سے متعلق ہے. اس میں جو ہے پوری امت کو مطلب امت وسط کے لقب سے جو ہے نوازا گیا ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ امت وسط مطلب اعتدال والی امت جو ہے، یہ امت کی جو حیثیت ہے فردن ہے یا پھر جو ہے اجتماعی طور پر امت کی یہ جو ہے ذمہ داری بتائی گئی ہے. اور سورہ آل عمران میں جو ہے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے، اس میں کچھ مفسروں نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے
جو یہ کام کریں. تو اگر کچھ لوگ اگر یہ ذمہ داری ادا کرے تو امت سے یہ چیز ہٹ سکتی ہے کیا, یا پھر پوری امت کی فرداً فرداً ذمہ داری ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے آیت نمبر 151 جو ہے اس میں رسول کے 4 کام بتائے گئے ہیں. وہ آپ کو جو ہے آیات سناتے ہیں اور زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں اس کا علم دیتے ہیں. تو اس میں بھی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے امت کے قائد کی ہی ذمہ داری ہے, رسول کی جیسے ذمہ داری ہے, یا پھر یہ بھی جو ہے فرداً فرداً ہے؟ جزاک اللہ. اس میں ایک ساتھ آپ نے 3 سوالات کر لیے, تو ایک سوال کا جواب میں دوں گا, باقی 2 مولانا دیں گے. تو پہلا جو سوال ہے وہ آپ اس سے ریلیٹ کریں کہ پچھلے پارے میں بحث آئی ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا, ان کی غلطیوں کا, ان کے کرائمز کا چارج شیٹ پیش کیا گیا اور انہیں معزول کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا وَكَذَلِكَ, اسی طرح جس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو درجہ دیا تھا امامت کا, دنیا کی رہنمائی کا, اب وہ معزول ہو گئے, تو اس طرح ہم نے بحیثیت امت, بحیثیت گروپ تم کو خیر امت بنایا. تو ایز اے گروپ ہیومینٹی کے لیے تم رہنما ہو, تم گواہی دو گے کہ خدا نے جو پیغام بھیجا, جو ہدایت بھیجی ہے, اس کی عملی شہادت بھی دو گے, دنیا کے سامنے اسے پیش کرو گے. اور یہ تعلیمات ایکسٹریمزم پر مشتمل نہیں ہیں, ہر پہلو سے اس میں توسط ہے, اس میں اعتدال ہے, اس میں ماڈریشن ہے, اس میں دین بھی ہے, دنیاوی امور بھی ہے, اس میں روحانیت بھی ہے اور جسمانی زندگی کے بارے میں بھی ہے. اس میں انفرادی زندگی کی بھی تعلیمات ہیں اور اجتماعی زندگی کی بھی تعلیمات ہیں. اس میں مرد کو بھی فوقیت دی گئی ہے, اس میں عورت کا درجہ بھی بتایا گیا ہے. تو اس میں سیاست اور معیشت بھی ہے, اس میں آخرت کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں, اس میں چیریٹی بھی ہے, اس میں ٹیکس بھی ہے. تو ہر پہلو سے اس میں اعتدال پایا جاتا ہے. تو یہ گویا کہ آج کی زبان میں کہنا چاہیں تو بائی پولار یونٹی ہے. 2 الگ الگ پولس ہیں دنیا میں, روحانیت ایک الگ چیز ہے, مادیت ایک الگ چیز ہے, لیکن اسلام نے دونوں کو جوڑ دیا. انڈیویجوالزم الگ چیز ہے اور سوشلزم الگ چیز ہے, 2 الگ الگ پولز ہیں, اسلام نے دونوں کو جوڑ دیا. تو اس طرح سے امت مسلمہ بحیثیت امت اس کا یہ کیریکٹر بتایا گیا ہے. اب دوسرا اور تیسرا سوال انشاءاللہ غازی صاحب جواب دیں گے. تو اس آیت میں تو یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو, شہادت قائم کرو. تو یہاں پر گویا کہ شہادت حق کو سب کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی, جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں, جہاں اہل ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر ہے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, تو یہ صفات تو سارے مسلمانوں کی ہیں, ہر مومن کی یہ صفت ہے, ضروری لازمی صفت ہے. اسی میں کہا گیا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات بھی یہ ہر مومن کی صفت ہے, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مومن کا کام ہے. اب جو سورہ آل عمران کی آیت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس میں یہ کہا گیا آیت نمبر 104 میں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو یہاں پر اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تو وہی مشہور تفسیر ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم میں ایک گروہ ہو جو یہ کام کرے, لیکن قرآن مجید کی باقی تمام مقامات جہاں پر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے, وہ تمام مقامات کو اگر جمع کریں گے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ مفہوم ان سے ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو دوسری تفسیر کی گئی ہے, اور وہ بھی ابتدائی زمانے سے وہ تفسیر چلی آ رہی ہے, کوئی نئی تفسیر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی امت بن جاؤ. یعنی من یہاں پر اصطلاح میں تبعیض کا ہے یا بیان کا ہے. تو اگر تبعیض کا ہے تو کہیں گے کہ تم میں ایک امت ہو, تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ہو جو یہ کام کرے. اور اگر من بیان کا ہوگا یا تجرید کا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم ایک ایسی امت بن جاؤ جو یدعون خیر کی طرف دعوت دے, معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. اس تعویل کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آگے کہا گیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ,
حسر کے ساتھ کہ یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی ایک گروہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ سارے اہل ایمان کا ذکر ہے. اور اسی بات کو یعنی یہ آیت نمبر 104 کی بات ہو رہی تھی, اسی سیاق میں پھر آیت نمبر 110 میں کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ وہاں جو یہ کہا گیا تھا کہ تم ایک امت بن جاؤ جو یہ کام کرے, اور پھر یہ کہا گیا کہ تم ایک امت بن گئے ہو. یعنی ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تصدیق کی گئی کہ تم بہترین امت ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جو اس عمل کو کر رہے تھے. کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے تیار کر کے لائی گئی ہے, اور تمہارا کام کیا ہے, یعنی تم سب معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. تو ہمارے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اس آیت میں بھی اور باقی آیتوں میں بھی پوری امت کی اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. اس بات کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی حالت جو ہے وہ ہمیشہ یا تو معروف کا حکم دینے والی ہوتی ہے یا منکر کا حکم دینے والی ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو, دوسروں کو, کسی کو بھی یا تو وہ معروف کا راستہ اختیار کرتا ہے یا منکر کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اپنے آپ کو حکم دیتا ہے کہ اچھا کام کرو یا برا کام کرو, دوسروں کو ابھارتا ہے اچھا کام کرنے یا برا کام کرنے پر. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے کرنے کا ہے, بلکہ اس کام کی فطرت ایسی ہے, نوعیت ایسی ہے کہ یہ سب کے کرنے کا ہے. تو ہر آدمی یا تو معروف کا حکم دے گا یا معروف کا حکم نہیں دے گا, منکر کا حکم دے گا. تو اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں, اور یہ ایک مستقل صفت ہے. جہاں تک اس سوال کی بات ہے, آیت نمبر 151 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بتایا گیا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور وہ چیزیں بتاتے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم ہیں. تو قرآن مجید میں تقریباً قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آئی ہے. اس میں ایک بہت ہی نکتے کی بات بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ پچھلے نبیوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ وہ اپنی امت کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں, یعنی اپنی امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ بات قرآن مجید میں کسی اور رسول کے سلسلے میں نہیں آئی ہے, بلکہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. پچھلے رسولوں کے سلسلے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ہے نا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم پچھلے رسولوں کو دی, جس کی ایک نمونہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ وہ امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. تو اس سے یہ نقطہ نکالا کہ جس طرح سے پچھلے جو رسول تھے تو وہ تو خود وہ فریضہ انجام دیتے تھے, اور اس کے بعد ان کی جو امت ہے وہ فریضہ انجام نہیں دیتی تھی, یعنی گویا کہ وہ اس کی اہل ہی نہیں ہو پاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا, اور آپ کی امت بھی اس مشن کی اہل قرار پائی. تو جو کام اللہ تعالیٰ پچھلے رسولوں کے لیے کرتا تھا, یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ پچھلے رسولوں کی تربیت خود کرتا تھا, اور تربیت کا یہ کام اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کیا. تو وہ تربیت جو یعنی پچھلے رسولوں کو اللہ تعالیٰ سے ملتی تھی, وہ تربیت اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی مشن کو انجام دینے کی مکلف ہے اور اس کی اہل ہے جو مشن پچھلے رسول انجام دیتے رہے, یعنی انبیائی مشن. تو یہ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں جو تعلیم کتاب و حکمت کا جو ذکر آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی, اس کے نتیجے میں امت تیار ہوئی, اور وہ امت اسی کتاب و حکمت کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس فریض منصبی کو انجام دیتی رہے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کا یہ کان الناس امۃ واحدہ,
یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے. یہاں پہ الناس سے کون لوگ مراد ہیں اور امتوں واحدہ کی وضاحت کر دیجیے کہ امتوں واحدہ کا کیا مطلب ہے. جزاک اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں یہ بتایا گیا کہ ساری انسانیت ایک ہی کمیونٹی رہی جب تک کہ وہ ایک جگہ پر تھی. پھر ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی ہیں کہ انسان مائیگریٹ کرتے رہے اور مختلف علاقوں کو جاتے رہے، تو الگ الگ جگہ الگ الگ پاکٹس بن گئے. تب ضرورت ہوئی کہ الگ الگ علاقوں کے لیے رسول بھیجے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے. وہ مبشر بھی تھے، وہ منذر بھی تھے، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی گئی، اور وہ لوگوں کے درمیان حکم کا معاملہ بھی کرتے تھے، اور جن باتوں میں امتیں یا انسانیت اختلاف کرتی تھی ان کے مسائل کا حل بھی رسول دیا کرتے تھے. تو یہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت محسوس ہوئی اس نے قوموں کے درمیان رسول بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جو بنایا جس پر اعتراض تھا اہل کتاب کو، تو اس کا بھی اس میں جواب ہے کہ جب جیسی ضرورت پڑی ویسے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں اور قوموں میں رسول بھیجے. تو آج کا یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے. انٹرسٹنگ سوالات آئے، اس کے جوابات دیے گئے، اور امید ہے کہ آپ اس پر اکتفا نہیں کریں گے، مزید مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.